बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत करीमा शरीफ का अमल है। ये मैं पहले यहाँ पे हम लिख के दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। इस तरीके से ये आयत करीमा शरीफ है। तरीके इस चीज़ के बेशुमार हैं, यानी कि बेशुमार इसके तरीके हैं इसको करने के, इस्तेमाल करने के, ज़कात देने के, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा एक वो समझें एक वो समंदर है। लेकिन बहुत मौसर तौर पे जिस तरह मैंने इसको किया था, मैं वो चीज़ शेयर करूँगा कि मैंने इस चीज़ को कैसे हासिल किया। तो वो मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों में ये बताऊँगा। ये नहायत ही आसान तरीक़ेकार है, क्योंकि चिल्ला कशियाँ और चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ़ इन कलामों की तासीर को, उनकी ताकत को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के लिए तो मैं यहाँ पर उस हवाले से बताता हूँ। इसके अंदर कोई भी अल्लाह माफ़ करे ना तो कोई नुकसान है, ना इस तरह की कोई मतलब चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर आकर हमें डराएंगी या हमें परेशान करेंगी या हमारी ज़िंदगी में किसी रुजत का सबब बन जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। कोई अगर मेरा मुसलमान जो बहन भाई है, अगर वो कहता है कि जी इस तरह की कोई चीज़ हमने देखी है या हमें नुकसान पहुँचा है, तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो ज़कात किस तरीके से दी जाएगी वो भी मैं इधर भी करके बताऊँगा। तो ये जो है आयत करीमा शरीफ, इसकी बेशुमार फजीलत है, इसके बेशुमार इतने अनगिनत इसके कमालात हैं जो ज़ुबान से बयान नहीं हो सकते। ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानो तआला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि इनका क्या म्यार है। हम तो सिर्फ़ अपना इनको पढ़ते हैं। इनके सही जो मायनी हैं, इनके सही जो कमालात हैं, वो तो जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है, इसको हासिल की है, तो वो और अल्लाह सुब्हानो तआला बेहतर जानते हैं। लेकिन दुनियादारी के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानो तआला की पाक कलाम को तरजीह देनी चाहिए, उसी का ही विर्द करना चाहिए, ताकि सवाब और नेकियां भी मिलें और मकसद भी अपना ही हल हो। ये इन कलामों के इतने फ़वायद हैं, यानी कि काम भी हमारा है, सवाब भी हमें मिलेगा और मतलब और भी बेशुमार अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत भी हो जाएगी। आगे फिर एक ये भी मौजू था, मैं उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि हमने ये वजीफ़ा किया, हमने ये वजीफ़ा किया, हमने इतने वजीफ़े किए, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। तो ऐसे जो हजरात हैं वो ये भी देख लिया करें कि आया वो जो काम कर रहे हैं इस वजीफ़े को लेकर, वो काम उनके करने वाला है। ये बड़ी एक ज़रूरी बात है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये तो वही बात हुई जिस तरह मैं ये आयत करीमा शरीफ है, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। जो इसके अंदर शक शुबा करेगा वो दीन इस्लाम से खारिज है। तो मैं इसको लेकर अब मैं ऐसी एक डिमांड अपनी रख लूँ कि मैं जी मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, तो ठीक है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरा वो कैलिबर नहीं है। तो मुझे चाहिए मैं अपने दुनियादारी के जो काम होते हैं उसके अंदर इन कलामों को उस तरह इस्तेमाल करूं जो जितना इनका बनता है। अपनी हैसियत को देखकर फिर आगे जो वजीफ़ा जात होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी काबिल गौर बात है। यानी कि ऐसे फ़र्द के साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत और चाहत का मतलब म्यार बना लिया जो कि वो म्यार ही नहीं था। शादी कर ली तो वो मजाज एक दूसरे के उलट थे। तो ऐसी बातें जो हैं इनको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। ये जो कलामें होती हैं, ठीक है, ये बड़ी पुरतासीर हैं, इनके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन बेशुमार और भी ऐसी कबाहतें आ जाती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हकीकत के अंदर रह कर तो फिर इन कलामों को करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो नहीं सकता कि ये अपना कमाल और असर ना दिखाए। तो अब ये हो गया। अब ये जो है इसका ज़कात कैसे बनेगी, इसको कैसे अदा किया जाएगा, वो जो तरीक़ेकार है जिस तरह मैंने किया था मैं वो बताने लगा हूँ। अब लाम के 30 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद अलिफ का 1, फिर अलिफ का 1, लाम के फिर 30, लेकिन 30 का 0 हटाकर तो 3। इसी तरह है कि 5, अलिफ का 1, लाम के 3, अलिफ का 1, अलिफ का फिर 1, नून के 50 होते हैं तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो इस तरतीब से आगे चलते जाना है। ये सारा आगे नज़र आता जाएगा इस तरह। ये यानी कि लाम के 30, अलिफ का 1, अलिफ का 1, काफ के 20 होते हैं, यहाँ पर 2 लिख लिया। नून के 50 होते हैं, यहाँ पर 5 लिख लिया। यानी कि आगे वाले जो बड़े जो उसके अदद हैं उनको यानी कि मुफरदात में कर दिया है। 50 की जगह 5 लिख लिया। 400 की जगह ते के 400 होते हैं तो 400 की जगह पर 4 लिख लिया। सीन के 60 होते हैं, 6 लिख लिया। तो इस तरतीब से ये सारा एक ये शेड्यूल बन गया। यानी कि सारी ये अपना आयत करीमा शरीफ का ये सारा यहाँ पर वो
علیحدہ علیحدہ حرفوں کے اندر لکھ کر ان کے عدد بھی لکھ دیے۔ اب ان کو آپس میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب ان سب کو جب جمع کیا تو اس کی کل کی مقدار بن گئی 104، یعنی کہ یہ 104 جو ہیں یہ اس کا بن گیا۔ اب 104 جو ہے یہ اس کو پڑھا جائے گا، یعنی کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اب اسی کو ہی آگے لے کر جانے کے لیے تو یہ اس کے جو حرف ہیں تو اس کے حرف بن رہے ہیں 31، یعنی کہ 31۔ یہ 31 حرفوں کے اوپر مشتمل یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے حرف ہیں 31۔ تو اب 31 کو اب سمجھیں 104 تو اس کے ہو گئے، یعنی کہ سارا یہ جو بنا کر دیکھا ہے 104۔ اب 104 کو ضرب 31 تو یہ بن گیا 3224۔ تو 3224 جو ہے تو یہ مقدار جو ہے اس کی اس طرح یہ چلتی جائے گی، یعنی کہ یہ ایک طریقہ کار ہے بڑا اتھینٹک قسم کا۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے اتنا، یعنی کہ 3224 مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کو پھر وہ جو 104 کی مقدار ہے اس کے اندر پڑھ لیا جائے ہر نماز کے بعد، یا ایک خاص وقت رکھ لیا جائے اپنے مقصد کے حساب سے۔ جیسے آگے میں اس کا عمل بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور پھر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اپنا کمال کیسے دکھائے گا۔ ویسے تو جو بھی پڑھے گا کمال تو اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی موجود ہے۔ تو یہ ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا، یعنی کہ 3224۔ اب 3224 کو آپ چاہے پڑھتے چلے جائیں تو یہ پورا جب 1.25 لاکھ کی یا 1.25 لاکھ سے اوپر تک ہو جائے گا تو کوئی بھی اس کا بآسانی عمل بھی بن سکتا ہے۔ پرہیز جو ہے اس کے اندر شریعت کی ہے، کھانے پینے کی کوئی پرہیز نہیں ہے، یعنی کہ وہ کام کیے جائیں جن کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا صلی وسلام کو خوشی ملتی ہے، وہ کام نہ کیے جائیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا صلی وسلام کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ چاہے گوشت کھایا جائے، چاہے انڈا کھایا جائے، چاہے فوتگی والے گھر چلا جائے، مطلب جو مرضی کریں، جو شریعت کے قانون ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اور جو دوسرے گندے خیالات ہوتے ہیں یا اپنی جو جسمانی اور روحانی حفاظت کے لیے، اسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے لوہے کا لنگوٹ پہن لینا۔ لوہے کا لنگوٹ پہننے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ قضائے حاجت تک کی وہ شرمگاہ رہتی ہے، اس کے علاوہ اپنی من مرضیاں کرنا کسی بھی طریقے کے ساتھ، پھر وہ زنا کا اور دوسرے وہ قباحتیں آ جاتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل پاک صاف ستھرا ہو کر تو کسی ایک خاص وقت پر کسی ایک خاص جگہ کا انتخاب کر کے تو 3224 مرتبہ نہیں تو 104 مرتبہ تو اتنی مقدار میں اس کو پڑھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی جتنی بھی طاقت ہے، اس کی جتنی بھی تاثیر ہے، تو اس کو پڑھنے والے کے حق کے اندر یہ چیز مسخر ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی اس کی برکتیں ہیں، جتنے بھی اس کے اندر کمالات ہیں، جتنے بھی اس کے اندر عجائبات ہیں، تو وہ سارے اس کو پڑھنے والے کے یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے تو پھر وہ راز و نیاز سے بندہ واقف کار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے بڑا آسان، تو یہ بنا کر بھی دکھا دی ہے ہر چیز کو۔ اگر اس کو بہت زیادہ اور بھی اوپر لے کے جائیں تو پھر یہ تو اتنی مقدار بن جائے گی کہ وہ پڑھنے والا ہی کہہ دے گا کہ میں تو اتنی مقدار میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو میں یہاں پر وہ چیزیں بتاتا ہوں جو میری اپنی تجربہ شدہ ہیں اور میں نے ان کو کیا ہوا ہے، تاکہ کوئی بھی ان کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور زیادہ سے زیادہ ان کلاموں کو اپنی زندگی میں ترجیح دے، بنسبت ایسے جنتر منتر اور الٹے سیدھے طریقہ کار پر، یعنی کہ ان سے جان چھڑوائی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ کام کرنا نہ کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ کوشش اور محنت ہے، یہ کوئی سنہرے خواب نہیں ہے کہ 3 دن میں ایسے ہو جائے گا، فلانے ٹائم پہ ایسے ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کوشش اور محنت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے منظور ہوگا ویسے ہو جائے گا۔ ان کاموں کو کر کے اپنی ڈیوٹی دے دینی چاہیے، تو آگے والے جو معاملات ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ اپنے طور پر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر وہ جو مرضی کوئی کرتا پھرے، تو لہٰذا یہ اس کے طریقہ کار ہیں، یہ مقداریں ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا، میں نے بنا کر بھی دکھا دی ہے۔ تو اس کو اس ترتیب سے کیا جائے گا۔ آگے بات آ گئی
کہ اس کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول پر لے جانے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو اب اس کے حوالے سے بھی میں بتاتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک کوئی کسی کا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، چھوٹا بڑا، مطلب پتہ نہیں جو بھی ہے، تو وہ نشے کی لت اس کو لگ گئی ہے، یعنی کہ وہ اڈکشن کرتا ہے، اس کو نشہ لگ گیا ہوا ہے، کسی بھی چیز کا نشہ ہو جائے، چاہے وہ جو ایکسٹریم قسم کے جو نشے ہوتے ہیں ان کا عادی ہو جائے، یا کسی ایسی بری عادت کا، زنا کا، چوری کا، یا اور بڑے بڑے طریقہ کار ہیں، تو نشہ چوری کرنے کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے پہلی جو ترجیح ہے وہ ہے بارش کا پانی۔ بارش کا پانی ہونا چاہیے، جب بھی کبھی بارش ہو تو بارش کا پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس ایک آدھی بوتل یا کافی مقدار میں اس کو رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بڑے بڑے کمالات ہیں، بڑے بڑے اس کے طریقہ کار ہیں۔ ایک جو ترجیح دی جائے گی وہ یہ ہے، لیکن اگر وہ کسی کے پاس دستیاب نہیں ہے تو پھر وہ جو گھر میں عام پانی ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اب کرنا یہ ہوگا، کوئی نشئی ہے تو ایک کپ میں ایک گلاس میں، آگے پھر وہ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرے گا، آگے اس کی پرفارمنس آ جاتی ہے کہ وہ اب پتہ نہیں کیسے کرے گا۔ پڑھنا جو ہے وہ آیت کریمہ شریف ہی ہے، پڑھائی اسی کی چلے گی، آگے پریکٹیکلی جو کرنے والا عمل ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ جو بری عادت لگ گئی ہوئی ہے اس کو وہ درست کرے۔ تو اس کپ کے اندر پانی یا گلاس کے اندر پانی اتنی مقدار میں اب دیکھا یہ جائے گا۔ اگر چھوٹا موٹا کوئی کسی کو بیماری ہے، بیماری سے مراد یہ بیماری ہی ہوتی ہیں، اگر کوئی ایڈکشن کرتا ہے تو ابھی وہ سٹارٹ ہی ہوا ہے، یا کوئی بڑا پرانا جو ہے تو اس کے لیے پانی کی مقدار بڑھا دی جائے گی، پھر ایک گلاس نہیں 2 گلاس لے کر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب 2 گلاس پانی جو ہے وہ جو گھروں میں برتن ہوتے ہیں چائے پکانے والے، یعنی کہ اس پانی کو بوائل کیا جائے گا، چولہے کے اوپر رکھ کر نیچے آگ جلا کر اس پانی کو جوش دلایا جائے گا، اور خود جو ہے زبان اور اپنا تصور پورا فوکس وہ آیت کریمہ شریف پڑھے گا، یعنی کہ اس کا ورد چلے گا، اور اس پانی کو جب ڈالا تھا اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ برتن کے اندر ہی غائب ہو جائے، یعنی کہ بالکل خشک ہو جائے۔ یہ عمل ہو گیا۔ اب پورا فوکس کیا ہوا تھا کہ یہ جو فرد ہے یا جو نشئی ہے یہ اپنا نشہ چھوڑ دے۔ اب کسی کا شوہر ہے وہ برے راستے پر چل پڑا ہے، باز نہیں آتا، بڑے بڑے طریقہ کار کیے، اب اس حوالے سے بھی جو بارش کا پانی ہے اگر نہیں ہے تو سادہ پانی لے کر تو اس کو برتن کے اندر ڈال کے بوائل کرنا شروع کر دیا، ساتھ آیت کریمہ کا اپنے اس مقصد کا تصور باندھ کر تو اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے، بڑے سے بڑے کام کے لیے، اگر کسی کا مقدمہ چل رہا ہے تو تب بھی اس کو کیا جائے، یعنی کہ پانی لے لیا جائے ایک کپ کے اندر، تو روزانہ دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا بھی ٹائم ہو، ہر نماز کے بعد، یعنی کہ 5 نمازیں ہو گئی تو ہر نماز کے بعد ایک کپ پانی برتن کے اوپر رکھ کر اس کو بوائل کیا جائے اور خود آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے اوپر جو بھی مقدمہ ہے اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو اس سے ہمیں فتح ہو، اور وہ جو ہماری اپوزیشن ہے ان کو شکست ہو جائے۔ یہ بھی ہو گیا، یعنی کہ اس چیز کو یہ آل ان آل ہے، یہ ہر کارا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ مثال کے طور پہ عمل کر لیا گیا، پانی خشک ہو گیا، تو اس کے بعد بھی کسی بھی چیز کے اوپر پھر آیت کریمہ شریف کو 104 مرتبہ، یعنی کہ کم بھی نہیں کرنا زیادہ بھی نہیں کرنا، 104 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کر کے تو کسی بھی چیز کے اوپر، پانی کے اوپر، کھانے پینے والی چیز کے اوپر دم کر کے، تو وہ جو نشئی ہے یا جو ایڈکشن کرتا ہے یا شوہر بگڑا ہوا ہے، نافرمان اولاد ہے، یا اور جو مقاصد ہیں، تو اس غرض سے وہ پانی اس کو پلا دیا جائے، کھانے والی جو چیز ہے اس کو استعمال کروایا جائے۔ یعنی کہ حکمت عملی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیت کریمہ شریف کا ورد چلتا جائے گا، اور جو پانی ہے اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر اس کو بوائل کیا جائے گا، اتنا کیا جائے گا کہ بالکل وہ یعنی کہ نظر ہی نہ آئے، برتن کے اندر ہی وہ ختم ہو جائے۔ اب اسی چیز کے اندر ایک اور بھی آپشن ہے، اس کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول کے اوپر لے کے جانے کے لیے جب پانی بوائل والا عمل چل رہا ہوگا تو اس وقت بھی اپنے پاؤں جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈپ کر لیے جائیں، چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر یا چولہے کے ساتھ بیٹھ کر پانی بوائل ہوتا جائے گا، اپنے پاؤں کو جو پانی ہے ایک تھوڑی مقدار میں لے لیا جائے کسی برتن کے اندر، اپنے پاؤں کو اس کے اندر ڈپ کر کے پورا فوکس باندھ کر اپنے مقصد کا تصور پورا کھینچ کر تو پانی بوائل ہوتا جا رہا ہے، زبان آیت کریمہ پڑھ رہی ہے اور پاؤں جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈپ ہیں۔ اس ترتیب سے جب پانی بالکل خشک ہو جائے اپنے پاؤں کو باہر نکال لیا جائے، پانی کو جہاں مرضی پھینک دیا جائے۔ یہ طریقہ کار ہیں، اور یہ اس کا بڑا ہی آسان اور انتہائی مجرب قسم کا میں یہ راز آج بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہر کارا ہے، یعنی کہ ہر مقصد کے لیے ہے، ہر ایک کام کے لیے ہے، کوئی بھی کام ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی کام ہے،
مثال کے طور پہ اگر کوئی حق کے اوپر ہے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میرا حق بنتا ہے، یہ فلاں بچی ہے یا فلاں بچہ ہے، اس کو مطلب ہمارا ہو جانا چاہیے، تو انکار کا بھی پورا یقین ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، تو اس حوالے سے بھی اسی عمل کو ہی کیا جائے گا، اپنے پاؤں کو ڈپ کر کے برتن کے اندر پانی ڈال کے اس کو خشک کیا جائے گا، اور اس کا جو آیت کریمہ شریف ہے اس کا ورد کیا جائے گا۔ ہر نماز کے بعد بھی اس کو 105 مرتبہ کی تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے، 3224 مرتبہ، تو اس کے لیے ایک خاص وقت رکھ لیا جائے، یعنی کہ پھر وہ چلنا پھرنا نہیں ہے، باتیں بھی نہیں کرنی، تو اس کو دن کے اینڈ کے اوپر جب سارے کام کوئی کر لیتا ہے تو 3224 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے گا، اپنے اسی ایک خاص مقصد کے لیے۔ مقصد ایک ہی رہے گا، مقصد نہیں بدلنے، ایک ہو گیا ہے پھر آگے بڑھ جائیں، وہ بھی ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کر دی، پھر آگے بڑھ جائیں، پھر ہو گیا پھر بڑھ جائیں، یعنی کہ اس ترتیب سے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ جو چیز شیئر کر رہا ہوں یہ بالکل مجرب ہے اور تجربہ شدہ ہے، ایک مرتبہ کی نہیں، بے شمار مرتبہ اس کو کیا اور کروایا ہوا ہے، اور کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ ہاں میرا مقصد ہی کا ٹیڑھا میڑھا ہوگا یا میں ایسی کوئی توقع لگا بیٹھوں جو نہ تو میرے نصیبوں میں ہے، نہ مجھے وہ چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی، اور دنیا داری کے اندر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کام تو کرنے والا ہی نہیں ہے، تو مجھے چاہیے میں اس کام سے باز ہو کر، اگر میری دکان ہے، دکان کے اندر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو میں اس رکاوٹ کو دور کرنے کی غرض سے کروں۔ اب میں اس کام کو لے کے بیٹھ جاؤں جی میرا کاروبار بند ہے، تو پہلی سوچ یہ ہے کہ میرا تو کاروبار ہی کوئی نہیں، تو کاروباری مقام کے اوپر اس کو کیا جائے گا اگر کاروباری مقام ہو، تو پھر جب کاروبار کا کرنا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کوئی کاروبار کے جو توسل سے میرا کو وسیلہ بنا دیں، وہ یہ سوال ہوگا، یعنی کہ سوال کرنے میں، بات کرنے میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آ کے نا بڑی چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا ہے، ہمارا نہیں ہوا۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپنا وجود اور معیار بال یقین رکھتی ہیں، آگے ہمارے مقاصد آ جاتے ہیں کہ وہ ان میں نہ دخل دینا چاہیے اور نہ ہی ان کاموں کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو مایوسی نہیں ہوگی، تو باقی کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ کوشش اور محنت ہے۔